अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, आज अलग सुबह तकरीबन 10 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ट्वीट्स की और ट्वीट्स में उन्होंने अपना जो उनकी एंटी करप्शन एक ड्राइव है जो एहतसाब की, उसका उन्होंने फिर से ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं तो 24 साल से ये कह रहा हूँ कि जो चोरी चकारी करप्शन है उसने इस मुल्क की आवाम का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात फिर से पनामा पेपर्स के बाद एक और जो चीज़ सामने आई है, उसने इस चीज़ को फिर एम्फसाइज़ किया है कि जो करप्शन है, जो एलीट करप्शन करती है और फिर उसको छुपाती है और उसी में सब का सब एक फोकस रहता है और फिर एनआरओ मांगते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो ब्रॉड शीट का जो मसला है, जो मामला सामने आया है, वो इसी चीज़ की निशानदेही करता है। एक वेब चैनल जो है लंदन में, उसने 4 इंटरव्यूज़ किए कावे मूसवी के जो सीईओ हैं और उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने ये भी कह दिया कि जी शरीफ ख़ानदान जो है उसने हमें ऑफ़र किया और उन्होंने ये कहा कि जी आप पैसे ले लें, सेटलमेंट कर लें और ये जो एवनफील्ड वगैरह ये केसेस को ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा वो बेईमान है। सुनिए कहा क्या उन्होंने। The Sharif family, because of the events surrounding Avonfield apartments, they offered money for us to go away. 2012, when we had somebody who turned up with a photograph of himself with Nawaz Sharif and told us he was a nephew of Sharif and that they would like to negotiate, and we just laughed and we said, we take our chances in the courts. We don't negotiate with crooks. तो उसके बाद नाज़रीन अब हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से ख़ास तौर पे, पहले भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन आज सुबह से बैक एंड फोर्थ हो रहा है हुकूमत में और PMLN की जो पार्टी है, उनकी लीडरशिप है। हुकूमत की तरफ से शहजाद अकबर साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। अभी तक तो जो चीज़ मंजर पे आई है वो वही उसका बयान है ब्रॉडशीट वाले का। अंजम डार नामी शख्स ने आके, जिसने अपने आप को भांजा भतीजा नेफ्यू बताता है नवाज शरीफ का, इसको आके रिश्वत देने की कोशिश की। बरतानिया के अंदर रिश्वत देना जो है एक जुर्म है। मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूं। आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरखास्त दें कि जो रिश्वत ऑफर की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। फिर लंदन की पुलिस अंजम डार से भी बात कर सकती है, अगर वो जर्मनी में है तो वहां उसको ट्रेस किया जा सकता है। कावे मुसावी से पूछ लेंगे, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं तो ये करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, एक सवाल वो उठा रहे हैं, दूसरा सवाल यानी कि यहाँ भी हमने सवाल उठाया PMLN की लीडरशिप से कि कावे मूसवी इतनी क्लियर कट कह रहे हैं कि जी मुझे रिश्वत ऑफ़र की गई, तो फिर इनको आप लंदन कोर्ट में ले जाएं। लंदन कोर्ट तो जैसे हम जानते हैं वो दे आर इंडिपेंडेंट और वो तो हर किस्म के केसेस में अपनी जजमेंट दे देते हैं। अभी भी जजमेंट दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अवार्ड जो दिया गया। तो ये सवाल बहुत अहम है कि अब नवाज शरीफ साहब ने इस में कूद पड़े हैं खुद, वो स्टेटमेंट दे के, और जब स्टेटमेंट दी है तो उसके बाद अब 100 क्वेश्चंस हैव कम अप। वो जो 4 इंटरव्यूज़ हुए हैं, वो चाहे किसने भी करवाए हों वेब इंटरव्यूज़, अब उसमें से बातों में से बातें निकल रही हैं और आप देख रहे हैं एक तरफ PMLN है, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान है और वो अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा क्या कहते हैं, सुनिए। कि अगर आप $25 मिलियन रिकवर आपको देते हैं तो उसमें हमें 25% हिस्सा दिया जाए, 50% हिस्सा दिया जाए। ये वहाँ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से। ये नेगोशिएशन हो रही है कि हम मुल्क का पैसा उस जालसाजी पे, उस झूठ पे आपको अदा करते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना हिस्सा देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात करी है, यानी कि जालसाजी पे पैसे दें या ना दें, पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि लंदन कोर्ट की एक डिसीजन। और आपको मालूम है कि उन्होंने तो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अकाउंट्स हैं उनको भी कहा कि फ्रीज कर लें और उधर से पैसे ले लें। और दूसरा सवाल ऑब्वियसली ये है कि अगर ये कह रही हैं कि जी शहजाद अकबर साहब गए थे कि कहने के पैसे दे दें, वो जाहिर है अब ये पूछेंगे हम PTI से कि वो पैसे यानी अपनी जेब में तो नहीं डालने थे, वो शायद हुकूमत पाकिस्तान के। आज उन्होंने कहा भी कि मैं भी मिला और लॉ मिनिस्टर भी मिले टू बेसिकली ट्राई के किसी ना किसी तरीके से वो पैसे कम करें। तो नाज़रीन, इस सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सेनेटर वलीद इकबाल, PTI के लीडर हैं। थैंक यू वलीद। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, PMLN के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। और चौधरी मंजूर अहमद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल
पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर लीडर हैं. बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब. अच्छा जी, तो वलीद आप बताएं कि क्या इरादा है हुकूमत का. ब्रॉड शीट पे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात कर दी और उन्होंने कहा जी यानी कि इसमें बहुत क्लियर कट है. वो कह रहे हैं उनके मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब ने ये रिश्वत देने की कोशिश की और वो कह रहे हैं ये बहुत एक पेचीदा केस है लेकिन बड़ा क्लियर है करप्शन का. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक? देखें जी, ये तो वाज़ेह है और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा, मैं वही दोहराता हूँ कि जिस तरह पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था उसका तो कोई ताल्लुक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारी अपोजिशन से भी कुछ नहीं था, पीटीआई से उस वक्त तो हम अपोजिशन में थे और इस वक्त हम गवर्नमेंट में हैं. हमारा इस सारी कार्रवाई जो ब्रॉडशीट ने की, जिस काम के लिए उनको उस वक्त इंगेज किया गया, जो भी कुछ था, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन जो उसके इंकशाफात हैं वो टाई अप करते हैं बहुत सी और चीज़ों से जो कि वैसे ही सब लोग जानते हैं इन दो फैमिलीज़ के बारे में, जो भुट्टो फैमिली है, जरदारी फैमिली है और दूसरी शरीफ फैमिली, और जो इनकी बैरून मुल्क असासें हैं, जिनकी कोई पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जिसके पीछे मनी ट्रेल नहीं है, वो. और मैं तो कहूँगा, और हम सब ये इससे भी हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि आप उन चीज़ों पे जाएं जो ब्रॉडशीट वालों ने तहरीरी तौर पे अपनी क्लेम कोर्ट में आर्बिट्रेटर के सामने कि जी हमने सारे इंकशाफात किए हुए थे, हमने ये सारी चीज़ें लाइन अप की हुई थी और फिर चेंज ऑफ माइंड हुआ और वो उन्होंने हमारी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दी और ये और वो. अब हमारा उस सारी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं उसको पैनामा पेपर से, जब आप देखते हैं ये वही सारा जो खिलारा, लेकिन वलीद व्हाट विल द, नहीं, आई थिंक द बिग क्वेश्चन, एक सेकंड, द क्रिटिकल क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि एज सच वो कोर्ट में उन्होंने बात की लेकिन यहाँ जनरल मुशर्रफ ने उसको ओवरटर्न कर दिया सारी चीज को. उन्होंने कहा जी इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं बताने को. और शहजाद अकबर साहब की जब मीटिंग हुई अक्टूबर में 2018 में, उसके बाद लॉ मिनिस्टर की भी हुई है, तो यानी क्या वो कुछ वहां से फैक्ट्स लेके आए हैं, बिकॉज दे हैड मीटिंग्स, तो सब्सटेंटिवली इस पे क्या हो सकता है? देखें जी, मैं आपको फिर से ये अर्ज करता हूँ कि ये इस पे जो भी इससे इंफॉर्मेशन आई हुई है और जो इससे इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और आपने भी देखा होगा कि इस गवर्नमेंट की कोई दिलचस्पी इस इदारे को, अब वैसे भी ये डिफंक्ट इदारा है, ये जो ब्रॉडशीट है, इसे एंगेज करने का तो कोई इसमें इरादा नहीं है. अच्छा, नहीं इसके किसी फॉर्म में. और उस पर एक स्टेटमेंट भी शहजाद अकबर साहब की मौजूद है कि हमें इसके जो है इस पे दिलचस्पी नहीं है. हमारे अपने जो मैन पावर और जो एक्सपर्टीज और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए एडिक्वेट हैं. लेकिन जो इंकशाफात, जो मालूमात जो हैं इन्होंने जो अनअर्थ की हैं और जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, उस पर मजीद काम करके ये और उसको जो है वाजे हो जाएगा. और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि जिस तरह पैनामा से ये टाई हो के फॉरेन एसेट्स का नजर आता है, जिस तरह ये रॉकवुड पैलेस और क्या सरी पैलेस जिसको कहते हैं, जिस तरह एवनफील्ड की अपार्टमेंट्स हैं, ये सारी बातें नंबर एक. और नंबर दो, ये जो ब्राइब करने वाली बात है, ये किस तरह से ये देखें ना, ये कोई स्टैंड अलोन बात नहीं इसमें हुई. इसके साथ अगर आप मिलाएं, देखें एक पूरी 2-3 दहाइयों की सरगर्मी अपना प्लॉट्स के ऊपर करना, शांगा मांगा करना, ब्रीफ केस जो भेजना सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, उस वक्त के BMWs ऑफर करना, ये सारी चीजों से टाई अप करता है ना. ये तो आप जानते हैं ना. वो तो अपनी जगह बात है. वो तो देखे ना, एक बात है जो आप कहेंगे बहुत से हकाइक पर है, कुछ कहेंगे हकाइक नहीं है, वो तो एक डिबेट में था. आप बैरिस्टर हैं, ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं इनका हतमी प्रूफ हो, यानी कि अगर ये शख्स कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि मेरे पास एविडेंस था और कोर्ट ने मुझे उसी बेसिस पे ये अवार्ड किया है, तो फिर इससे यानी कि यकीनन शहजाद अकबर साहब ने और लॉ मिनिस्टर ने कहा होगा जी एविडेंस है, हमें आप दें, उसको हम आगे लेके जाते हैं. बट ऐसा तो नहीं हुआ. क्यों नहीं? देखें, लेकिन देखें जिसमें जो भी कुछ चीज़ पब्लिक डोमेन में और जो चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई हुई है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उससे जो मजीद हम हासिल कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन और पॉलिसी वाजे है कि जो मालूमात आई हैं ये इसी तरह मिलती जुलती हैं. एकिन टू ये वही, दिस इज राउंड 2 ऑफ पैनामा पेपर्स एक लिहाज से. अच्छा, राउंड 2 ऑफ पैनामा पेपर्स. जो इससे इंफॉर्मेशन मिलके, बिकॉज बेसिकली ब्रॉडशीट अदालत तो नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. जो मालूमात इसके नतीज में सामने आई है उसको मजीद जो है उसको मजीद तफ्तीश की जरूरत है और उसके जरिए, और ये कंसिस्टेंट है, कोरॉबोरेट करती है. ये कह रहे हैं मिफ्ता, ही सेइंग कि ये
سینیٹر ولید از سیئنگ کہ یہ راؤنڈ 2 ہے آف پینما. اچھا, اور ایک تو اس پہ کامنٹ کریں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کٹ ہمیں دیں, اس میں 25% کٹ دیں, تو ان کا مطلب کیا ہے؟ شورلی شی ڈزنٹ مین کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ذاتی طور پہ, وہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جی میں تو ہم پیسے کم کروانے گئے تھے کہ حکومت کم پیسے دے, کیونکہ ان کی جیب سے تو نہیں جانے تھے. شکریہ نسیم. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ جسٹ تھوڑی سی ہسٹری ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ 2000 میں مشرف صاحب نے یہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کے اثاثے ڈھونڈیں, اللیگیلٹی ڈھونڈیں. 2003 میں یہ رپورٹ آئی اور 3 کے اندر ایک کانٹریکٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو پاس رپورٹس ہیں وی آر سیئنگ کہ پلیز گو ہیڈ اینڈ پبلش اٹ, کہ دیکھ لیں کیا ہے, کیا اللیگیلٹی ہے, کیا آپ نے غلط میں یا نواز شریف کے اثاثے پکڑیں, یہ پلیز پبلش کر دیں. آپ بالکل, ہم آپ کو بولتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ویلکم ہے آپ پبلش کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, 2003 میں یہ قصہ ختم ہو گیا. 2003 کے بعد اس کو حکومت پاکستان نے جب پیسے نہیں دیے, جب مشرف صاحب کی حکومت تھی, تو یہ صاحب موصوف کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں کہہ رہے ہیں کہ 2012 میں ایک صاحب آئے, انجم ڈار صاحب, وہ بولتے ہیں کہ میں نواز شریف کا بھانجا ہوں اور اس نے مجھے 25 ملین کی رشوت آفر کری. اب یہ بات آپ دیکھیں کہ اگر اس کو رشوت آفر کری تھی 2012 میں, تو 2012 کے بعد تو اس کا ہائی کورٹ سے 8 سال اس کے بعد کیس چلتا رہا. تو یہ کیس میں ہی کہہ دیتا کہ یار دیکھو مجھے رشوت آفر کری, یہ اس نے کبھی نہیں کہا, نہ اس نے وہاں پہ پولیس میں رپورٹ کری. اور میں نے کل انٹرویو تھوڑا سا اس کا یہ دیکھا ہے, تو بڑا سمجھداری سے اس نے بات کری ہے. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا بھانجا تھا, وہ تو ایک صاحب آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا نیفیو ہے. پھر بولتے ہیں کہ اس نے نواز شریف سے فون پہ بات کری, پھر بولتا نو نو ویٹ کٹ دیٹ. What I am saying that he was claiming to talk to a man that he thought he was saying was Nawaz Sharif, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف ہے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو اس وقت بھی اتنی لائبلٹی اس نے سیف کر لی تھی تاکہ وہ کہیں سے نہیں پھنسے. اور وہ آدمی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ ڈار جو ہیں وہ جرمنی میں پی ایم ایل این کے ہیڈ تو ہیں, لیکن مفتاح مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بات اس نے کہی تو ہے, تو کورٹ کیوں نہیں لے جاتے اس کو؟ وائی ڈونٹ یو ٹیک ہم لائبل پہ؟ 3 دن سے سارے ٹی وی کے پروگرام ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا گیا ہو سب اینکرز کو. نہیں ایسے نہیں ہے, نہیں سٹاپ اٹ مفتاح, یہ غلط بات ہے. آئی ایم سوری, دس از نانسنس. نہیں مفتاح, یہ غلط بات ہے. آئی ایم سوری, یو ٹیک دس بیک. نہیں یہ غلط بات ہے مفتاح, دس از رانگ. آئی ایم سوری. نہیں, دس از ان ایکسیپٹیبل. آئی ایم سوری, دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ کیا مطلب ہے کسی کو کہا گیا ہو؟ آپ ایسے نہ کریں, یہ آپ فیکٹس پر بات کریں. نہیں یہ غلط بات ہے مفتاح. آپ مجھے بات تو کرنے دیں. نہیں, آپ you're accusing me. How can I let you carry on? You're accusing me. Naseem, I am not accusing you. I am not accusing anybody. تو مجھے اگر آپ پورا سینٹنس کرنے دیں گے تو آپ کو ہو جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ obviously میں نے کہا کسی نے کہا نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی یہ نیریٹو کر رہا ہے کہ آف رشوت دی گئی. لیکن کم از کم یہ بات تو سوچیں کہ جو انویسٹیگیشن 2003 میں ختم ہو چکی تھی اس کے لیے 2012 میں کوئی کیوں رشوت دے گا؟ اور وہ نواز شریف کا بھانجا کب سے آ گیا مجھے تو پتا نہیں ہے. میں 12 سال سے مسلم لیگ میں ہوں, میں نے تو کبھی انجم ڈار صاحب کا نام نہیں سنا تھا. چلو کوئی بندہ ہوگا. اور اس کے بعد میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن پولیس رپورٹ کرے. لیکن میری ایک اور بات سنیں, جو اب میں بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں, $3 کروڑ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں نہیں رکھے ہوتے عموماً. ٹھیک ہے, ہمارا غریب ملک ہے, 10-20 ہزار $50,000 پڑے ہوتے ہیں. یہ $3 کروڑ رکھوائے کس نے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں؟ اور یہ ساورن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا, اس کو آپ فریز نہیں کر سکتے. آپ پی آئی اے کا اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے, پی این ایس سی کا اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان گورنمنٹ کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہو سکتا انلیس کہ وی آر سیلف سبمٹ کہ آپ کر لیں. تو یہ کس نے کرا ہے؟ یہ کون ملی بھگت تھی کیا براڈ اسٹریٹ کے ساتھ کہ اس کو $3 کروڑ چل گئے؟ یہ بھی تو انویسٹیگیٹ کرا جائے. اس میں میں چودھری صاحب کے پاس آتی ہوں, آپ کے پاس واپس آؤں گی. چودھری صاحب, یہ ملی بھگت کیا لنڈن کورٹ تو کسی ملی بھگت میں نہیں ہو سکتا نا. اگر لنڈن کورٹ نے یہ کہا ہے, اور یہ کیس کوئی کل تو نہیں چودھری صاحب چل رہا ہے, یہ تو کیس ایک پرانا چل رہا ہے جس میں کہ آپ کی پارٹی جب تھی حکومت میں تو انہوں نے کسی غلط شخص کو پیسے دے دیے تھے, جس میں کہ نام آ رہے ہیں, یعنی اس وقت نیب کے جو چیئرمین تھے اور فاروق نائک صاحب, انہوں نے سب ریویو کیا اور ان کو لگا کہ پیسے دینے ہیں اس شخص کو, لیکن اٹ ٹرنز آؤٹ کہ غلط شخص. تو جو بات یہ مفتاح کہہ رہے ہیں, یہ تو اس طرح کی تو بات نہیں نظر آتی کہ جی کوئی یہاں بھی کوئی یعنی کوئی سازش چل رہی ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ کب پیسے دیے اور کیوں دیے. نوید احسن کو میرا خیال ہے
جناب مشرف کے دور میں لگایا گیا تھا چیئرمین نیب. جی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک نیب ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا, اس کے ذمے کچھ کام لگائے, اور پھر جیسے جیسے آپ نے سیاسی جماعتوں کو توڑنا مروڑنا شروع کیا تو آپ نے نام واپس لینا شروع کر دیا اس میں سے. یہ جو براڈ شیٹ کا جو یہ کیا مساوی نے کہا ہے, سو اس کا مطلب ایک تو یہ بات پروو ہو گئی کہ آپ نے نیب کو ہمیشہ استعمال کیا ہے لوگوں کی لائلٹیز چینج کرنے کے لیے, تبدیل کرنے کے لیے, اور جب ہو جائیں تبدیل تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ شروع سے لے کر آج تک یہ ایک پیٹرن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط آدمی کو دیے ہیں تو میں تو نہیں سپورٹ کرتا کسی کو اگر دیے کیسے دے دیے, یہ کیسے ہو گیا. نیب اسپیشلی نیب کو خود سے یہ ساری معاہدہ بھی نیب کا تھا, حکومت پاکستان کا نہیں تھا, لیکن انڈورس نیچرلی حکومت پاکستان نے کیا ہوگا. جی بالکل. تو اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ ججز, اس کے اندر جو 200 لوگوں کی لسٹ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بہت سارے جنرلز ہیں, ججز کے نام ہیں, اس کے اندر بیوروکریٹس کے ہیں, سیاستدانوں کے نام ہیں, بزنس مینوں کے نام ہیں, بے شمار نام ہیں. اور اس نے مختلف چیزیں بھی بتائی ہیں. ایک تو شہزاد اکبر صاحب کے اوپر ہے اور ایک وہ ڈار صاحب کوئی ہیں ان کے اوپر ہے. دونوں کے اوپر ایک نے آفر کی کہ آپ ہاں وہ لے لیں, اور دوسرے نے یہ آفر کی کہ آپ کو یہ پیسے لے دیتے ہیں, اس میں 20% یا 25% ہمیں دیں. یہ وہ آدمی ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے. یہ اپنی جیب میں ڈالیں. دوسرا ہے یہ جو منترا پڑتی ہے پی ٹی آئی جو منترا پڑتی ہے کرپشن کا, اس کے 2 پیمانے ہیں جانچنے کے. نمبر 1 ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر رشوت اور کرپشن زیادہ ہو گئی ہے. منظور صاحب پاکستان 117 پہ کھڑا تھا, یہ لمبا قصہ ہو جائے گا. منظور چودھری صاحب یہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے, چودھری صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے, آپ نے بھی یہی کہا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ 25% ہمیں دے دو. میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے سینیٹر ولید سے کہ یعنی 25% کیا وہ مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. براڈ شیٹ پر بات ہو رہی ہے اور یہ سینیٹر ولید کہہ رہے ہیں کہ یہ راؤنڈ 2 آف پیناما ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیکویڈیٹ ہو گئی ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس میں. تو لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی جو گفت و شنید ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور بات نکل آئی ہے. لگتا تو نہیں ہے ولید آپ لوگ کچھ اس پہ کرنے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ جو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا 25% دے دیں ہمیں, تو ذرا تھوڑا سا. دونوں جو حوالے ہیں یہ غلط ہیں. جو مریم اورنگزیب صاحب نے بھی بات کی وہ بھی غلط ہے, اور منظور صاحب نے شاید اسی کو سن کے یہ کہا ہے وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے میں لیکویڈیٹڈ کمپنی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. کمپنی اگر ایک لیکویڈیٹ ہو جائے, لیٹ سے اگر اس طرح سے ایگزسٹ وہ نہیں کرتی, تو اس نے اپنی لیکویڈیشن سے پہلے اگر کوئی کارروائی کی ہو اور اس کے پاس کوئی مواد ہو, وہ تو ایکسٹنگوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کا وجود مٹ جاتا ہے, وہ تو وہیں رہتا ہے. تو میں یہی ہماری پالیسی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاس انفارمیشن اور انکشافات ہیں اس کی مزید تفتیش ہونی چاہیے اینڈ اس کے لاجیکل منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. نمبر ایک. نمبر 2 بالکل انشاءاللہ اس کو انہیں انگیج, ان کا کوئی اور انکارنیشن کو انگیج کرنے کی اس میں ضرورت نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نہیں انگیج کریں گے, ضروری نہیں ہے ان کو ان کے بارے میں. گورنمنٹ ہیز سم مٹیریل, میں یہ پوچھ رہی ہوں. جی بالکل ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 دوسری بات, یہ امپورٹنٹ بات ہے, گورنمنٹ کے پاس مٹیریل جی بالکل ہے جی, اور یہ بالکل محض ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی کیا مٹیریل, کس چیز کے بارے میں مٹیریل ہے؟ یہی جو ایسٹس جن لوگوں کے ابراڈ ہیں, جنہوں نے یہاں ایل گاٹن ویلتھ حاصل کی, اس کو ہینڈل کرنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے. اور ایک پہلے سے ہوگا نا, نہیں وہ ایل گاٹن ویلتھ کو ہینڈل کرنے کا سٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ یہاں تو آپ رکھتے نہیں, وہ پکڑی جاتی ہے, اس کو آپ باہر بھیجتے ہیں اور باہر بھیج کے یا اثاثے لے لیتے ہیں یا اس کو فکٹیشس اکاؤنٹ میں واپس بھیجتے ہیں. وہ تو سب کو پتہ ہے, دیکھیں نا, وہ تو 10 سال سے جو ان کے پاس جو انفارمیشن یہاں سے جو انہوں نے کورٹ پیپرز اور جو کورٹ پیپرز میں انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے
اس سے ہم جو کچھ مزید تفتیش کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے ہم ود آور اون ریسورسز حاصل کریں گے. سیکنڈ میں آپ کو ڈیسائیڈ ہو گیا, نہیں امپورٹنٹ بات ہے. جی تو یہ تو انٹرویوز کی تو ضرورت نہیں تھی, وہ تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. نہیں بہرحال جی یہ ساری پروسیس ابھی پچھلے 1-2 سال میں, یہ ہماری گورنمنٹ کو تو بھی 2.5 سال ہوئے ہیں نا. میں اب دوسری بات پہ اسی لیے آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمپنی لیکویڈیٹ بھی ہوئی ہو یا ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو یا اس کا کوئی اور سکسیسر ان انٹرسٹ موجود ہو تو اس کی جو کلیمز ہوتی ہیں پرائر ٹو لیکویڈیشن وہ سٹینڈ کرتی ہیں. ناؤ یہ سارا معاملہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک کلیم جو ان کی ریلیٹ کرتی تھی 2003 سے, ٹھیک ہے, وہ کلیم بالکل ٹھیک آربیٹریٹر کی کلیم کو ان کے حق میں آئی, ٹھیک ہے, اور لنڈن کورٹ ہے, اور آربیٹریٹر کی کلیم کو کورٹ نے جو ہے اس کو ڈکری بنا دی. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ ڈکری بنی, اب میں آگے کی بات آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا, جب ڈکری بنی وہ تو ڈگری تو گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف ہے, تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے منسلک ادارہ وہ جوڈیشل ہو کہیں بھی ہو, وہ اس کے دنیا بھر میں اس کے ایسٹس کو خطرہ ہوتا ہے, اور سیز ہو سکتے ہیں, جہاز سیز ہو سکتے ہیں, بحری ہوائی وغیرہ وغیرہ. اس موقع پہ جو اب آپ دیکھیں 2 اس میں ذکر جو جگہ پہ ہے شہزاد صاحب کا آتا ہے, ایک جو کہ انٹرویو سوشل میڈیا پہ آیا ہے, ادھر تو اس کا ذکر بالکل ہی ایک اور کانٹیکسٹ میں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا کوئی ملاقات ہوئی ان سے براڈ شیٹ والوں سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کی گورنمنٹ کے خلاف $28 ملین کی ڈگری ملی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کسی قسم کی حصے کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہم ٹافیاں نہیں بیچ رہا. He said this is not, this is a court order, this is a court order. ایک تو یہ ہے, یہ انہوں نے انٹرویو میں کہی ہے. دوسرا یہی مساوی صاحب نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں یہ بات جس کا ریفر کر رہے ہیں یہ بات قطعی طور پہ اس طرح نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بقول ڈان اخبار کے جن کو انٹرویو دیا ہے, تو آپ ڈان سے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی, کس طرح ریکارڈ ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس موجودہ گورنمنٹ کے نمائندوں سے ملا, اور شہزاد اکبر صاحب کا تو انہوں نے نام دیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کیفے روج نامی ایک نارتھ لنڈن میں ملاقات ہوئی, لیکن انہوں نے ساتھ یہ ڈان میں چھپی ہوئی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو کوئی اور فرد تھا اس نے کہا جی ہماری کٹ کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کا علم ہی نہیں ہے. دس از اے پرنٹڈ ورڈ ان ڈان. سو یہ جو شہزاد صاحب سے کوئی ریلیٹ کر رہے ہیں کسی کٹ کی بات, یہ ایسی بات ہوئی ہی نہیں ہے. دس از ایبسولوٹلی جسے کہتے ہیں گوبلڈی گوک, اٹ از بالڈر ڈیش, غلط ہے یہ بات. میں یہ عرض کرنا جی چودھری صاحب, یہ جو مفتاح آپ نے بھی ظاہر ہے اس کو فالو تو کیا ہے پچھلے 2-3 دن سے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, تو اس میں یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ شہزاد اکبر نے کہا کٹ دو. آپ کو کچھ لگتا ہے اس طرح کی چیز ممکنات میں سے کہ ایک سرونگ منسٹر جائے اور کہے جی بتائیں, ظاہر ہے وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے میری جیب کے لیے مجھے کٹ دیں, مے بی ہی از ٹاکنگ آف سم کائنڈ آف کنسیشن فار دا گورنمنٹ. مفتاح, اور جس طرح ریکو ڈک میں 6 بلین کا ہے اس سے نیگوشیشن چل رہی ہے. جی مفتاح. جی نسیم, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سیریسلی میں بتا رہا ہوں کہ میں تیسرے دن میں یہ 5واں شو کر رہا ہوں, 5واں شو جو اس کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 500% دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی. میں نے 5 شو 3 دن میں نہیں کیے ان کے اوپر. 100 روپے کی چینی ہو گئی ہے 55 روپے سے 80 روپے پہ. خان صاحب نے ٹویٹ بھیجا جبکہ 80 کی نہیں ہوئی تھی, 85 کی تھی. آپ سب پولیٹیشنز ایک جیسے ہیں مفتاح, all of you are the same. all you politicians. آدھی منٹ دے دیں مجھے اتنا. اچھا بولیں. آپ نے کانٹیکٹ میں دے بولیں. آپ نے یہ کسی نے شو نہیں کیا. اب اس کے اوپر متواتر شو ہو رہے ہیں. کسی نے شو نہیں کیا, خدا کا واسطہ ہے. مفتاح شوز کر کے مہنگائی پہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں نا. میری گزارش تو سن لینا کہ دیکھیں آٹے پہ شو نہیں ہوا, چینی پہ ہوئے شو, لیکن 5واں شو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی نیریٹو سیٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی نیریٹو سیٹ کر رہی ہے کہ نواز شریف نے رشوت دی تھی, جو کہ بات لاجیکل نیریٹو نہیں سیٹ کرتی. پی ٹی آئی کہتی ہے ہمیں کہ آپ نواز شریف سے لفافے لیتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. اب ایک ایشو آیا, میں ایک بات کچھ اور کر رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کیوں یہ پرسنل لے رہی ہیں. میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف نے رشوت دی یا آفر کری ہے, وہ آدمی کہہ رہا ہے, لیکن وہ چیز تو 2000 میں ختم ہو گئی تھی. 2012 کے اندر وہ کیوں دے گا, مطلب کوئی لاجک تو ہو نا, کوئی بات تو ہو نا. لیکن ہم نے اس کا بتنگڑ بنا رکھا ہے. اب یہ آ گئی بات
کہ اب وہ آج پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوئی کٹ مانگا تھا, اب آپ بول رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا بھائی, میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا جب شہزاد اکبر صاحب نے ان سے کٹ مانگا ہے 20% کا 25% کا. آئی ہیو نو آئیڈیا, ٹھیک ہے, کہ شہزاد اکبر نے مانگا ہے یا کسی اور کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا, وہی انجم ڈار کا شاید بھائی ہوگا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا, میں نہیں کہہ رہی. یہ بات میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ بڑا آسان ہے کہ جو بھی براڈ شیٹ نے جو بھی ڈسکوری کری تھی وہ حکومت پاکستان کے پاس وہ سارا کر دیں, سارا باہر ڈال دیں, اور یہ 2 سوالوں کے جواب دے دیں مجھے. نمبر 1 کہ یہ 25 کروڑ یہ $3 کروڑ کیوں رکھے ہوئے تھے پاکستانی بینک اکاؤنٹ کے اندر ہائی کمیشن کے, جبکہ 10,000 سے نہیں ہونے چاہیے زیادہ, ایک بات. اور دوسری بات, یہ ولید صاحب میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں اور لائر ہیں, تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کے ذیلی ادارے ہوں, یعنی کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہو یا PIA ہو, اس کے اکاؤنٹ فریز ہو سکتے ہیں. حکومت پاکستان کی ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نے خود وہ نہ کہا کہ ہاں ہم یہ آربیٹریشن میں اس چیز کو سبمٹ کر رہے ہیں. تو یہ حکومت پاکستان نے کیوں کہا ہے, میں یہ پوچھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وینا کنونشن کے تحت نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اوکے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ولید, 2 سوال ہیں, ذرا آپ جواب دیں. ایک تو یہ کہ خیر 2012 میں کیس تو پھر بھی چل رہا تھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ ملا ہی نہیں ان کو نواز شریف صاحب کے خلاف, تو وہ کیوں کہتے 2012 میں کہ سیٹلمنٹ کر لیں. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ بقول ان کے کہ یہ کلوز ہو گیا تھا 2003 میں, تو اس کی کیا, اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. البتہ کورٹ میں چل رہا تھا, جی وہی نا, ہاں جی. چلیں میں تو ان کی بات دہرا رہا ہوں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2003 میں معاملہ ختم ہو گیا, تو کسی کا کیا جواز کیا بنتا ہے کہ 2012 میں میاں نواز شریف کی جو ہے بہاف پر وہاں پہ رشوت دی جائے. اس کا جواب مساوی صاحب ہی دیے ہوئے ہیں, وہ بھی چھپا ہوا ہے. مساوی صاحب نے یہ جواب, ان کو یہ پوچھا گیا کہ یہ تو 2003 کا معاملہ ہے, 2012 میں کیا. انہوں نے کہا کیونکہ آپ والی بات درست ہے, کیونکہ 2012 میں وہ کیس لائیو تھا, وہ کیس چل رہا تھا, اور اس کیس کے شواہد کے طور پہ ان کے نام اور ان کے بارے میں جو ڈسکوریز کی ہوئی ہیں ان کے آنے کا امکان تھا. کیونکہ یہ جو ان کی کلیم تھی کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان یا نیب مشرف گورنمنٹ نے ہم سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو آپ انکشاف کریں گے ہماری جو ریکوری ہوگی آپ کا کوئی حصہ ہوگا, تو وہ تو ریکوری دکھانے کے لیے انہوں نے یہی بتانا تھا نا کہ ہم نے یہ چیزیں لائن اپ کی ہوئی تھیں, اور جب ہم نے لائن اپ کر کے ان کو کرنا چاہا تو انہوں نے وہ ٹرمینیٹ کر دیا اور ہمیں محروم کر دیا. وہ کس چیز سے محروم کیا؟ اس آمدن سے جو ان ناجائز اثاثوں کی نشاندہی سے ہم کو ملنی تھی, اور ان ناجائز اثاثوں کو چھپانے کے لیے, کیونکہ 2012 میں وہ کیس بالکل لائیو تھا, مطلب ٹائمنگ جو تھی اس کی ایکسپلینیشن بڑی کلیئر ہے, اور وہ میں نہیں دے رہا, مساوی دے رہے ہیں جو براڈ شیٹ کے مین پرسن تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو اس کا جواب ہے کہ 2012 کے اندر. یہ دوسرا یہ کہ جی وہ شخص کہ جی جب اگر رشوت اس کو آفر ہوئی تو اس نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لی, یہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں بار بار. تو وہ اور اس کو یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے, اس کا جواب مساوی نے دیا ہے کہ جی میں نے کنسیڈر کیا تھا ایکشن لینا, میں نے لائر سے مشورہ کیا تھا, لائرز نے کہا کہ اس کو رہنے دو, اپنے کیس کو پرسو کرو, اور دیکھیں لائرز نے اس کو اچھا مشورہ دیا, کیس میں کامیاب ہو گیا, $29 ملین کی اس نے ڈگری لے لی. اور اس کے علاوہ جو شہزاد اکبر صاحب نے آج بات کی ہے کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے, برائبری آپ کے بہاف پہ نہیں ہوئی, تو وہ تو UK میں کرائم ہے, آپ اس کے اوپر اپنا رپورٹ کاٹیں, آپ پرچہ کٹوائیں اس کے اوپر اور اس کی تفتیش کروائیں کہ جی یہ غلط ہے, یہ سارا الزام برائبری نہیں ہوئی تھی, اور اگر کرمنل آفینس اور ہوا ہے تو چلیں اس کی تفتیش ہو, اور یہ اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے. سو یہ دونوں باتوں کا جواب ہے 2003 اور 12 کا. میں I'll go back to مفتاح صاحب اینڈ چودھری صاحب, لیکن آپ اس کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نارملی ایک مشن میں 2 کروڑ کدھر سے ہو سکتے ہیں ڈالرز ان اکاؤنٹ, دس از ان لائکلی. وہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے جس کی طرف ان کا اشارہ ہے, مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں مفتاح, میرا خیال ہے ان کا اشارہ یہ کہ پوری یہ پلانڈ چیز تھی. کیوں مفتاح, از دس واٹ یو آر امپلائنگ کہ یہ ایک پلانڈ چیز تھی, یہ بیسکلی کہ نواز شریف صاحب کا نام اور خراب کرنے کے لیے, گندا کرنے کے لیے, تو اس یہ پورا کیمپین بنایا گیا اور پیسے بھی وہاں تھے, اور کہہ رہے ہیں کہ فریز بھی نہیں کر سکتے. یو آر اے بیرسٹر,
وینا کنونشن کے تحت کوئی ایمبیسی کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے فریز؟ جی بالکل جی، میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں. مفتاح آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیفور ولید رسپونس؟ جی ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں جی ایک سن لیں جی ولید کو کہنا ہے پھر میں جواب دیتا ہوں. اچھا ٹھیک. نہیں، ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں ایک خاص وقت پہ اتنے پیسے تھے یا نہیں تھے اور ایمبیسی کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں ایمبیسی کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں. دیکھیں ایک فیکٹری یا کوئی ایک مل اونر بھی جو ہوتا ہے، اگر آپ پہلی تاریخ میں ویسے جنرل بات میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ کسی بھی دن فرض کر لیں مہینے کی پہلی تاریخ کو جائیں اور ابھی تنخواہیں نہیں دی ہوئی تو کرائے نہیں دیے ہوئے تو بہت بڑا اماؤنٹ ایک جگہ پہ ہوتا ہے. میرے پاس میں جنرل بات کر رہا ہوں بھائی. ایک دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک ایمبیسی کے آج کل جس طرح کے قوانین ہیں منی لانڈرنگ کے اور یہ وہ اس میں جو بھی پیسے تھے وہ پیسے جائز تھے جو بھی تھے. پہلی بات. دوسری بات جو ہے کہ میں وینا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تصور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سوورن امیونٹی، کہ اگر آپ کسی پارٹی ایک طرف کوئی پرائیویٹ پارٹی ہو دوسری طرف ایک سرکاری ادارہ ہو تو کانٹریکٹ میں ایک کلاز دوسری پارٹی ڈلواتی ہے، اسے کہتے ہیں ویور آف سوورن امیونٹی، کہ جی مجھے میرے اثاثے بطور ایک ریاست کے میرے اثاثے محفوظ ہیں. میں نہیں جانتا لیکن ہوگا تو یہ ہوا ہے اور اسی لیے میں نے وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا ہوا، لیکن اکثر پرائیویٹ پارٹی یہ کانٹریکٹ میں ڈلواتی ہے جب سرکاری ادارہ دوسری سائڈ پہ ہو کہ جی آپ استثناء ریاستی استثناء کو جو ہے سرینڈر کرتے ہیں کہ کل کو تو وہ کوئی ایسی وہ بھی نارمل بات ہے بائی دا وے، وہ بھی نارمل بات ہے اور وہ اگر ہوئی ہے تو وہ اس وقت ہوئی ہے جب وہ کانٹریکٹ انٹر ہوا تھا. میں چاہ رہی چودھری صاحب کے پاس آؤں، میں آتی ہوں مفتاح، کم بیک ٹو یو. جی چودھری صاحب آپ اس کو یہ ساری گفتگو جو سن رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے کس طرف بڑھنا چاہیے اگر آپ کہیں کہ جی اس چیز کو آبجیکٹیولی آگے لے جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو جو باتیں کہی ہیں انہوں نے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ حکومت بھی ہم بھی سارے کنکلوژنس پہ جمپ کرتے ہیں. میاں صاحب نے بھی کیا، یہ حکومت بھی کر رہی ہے. 2-3 لوگوں پہ سیریس چارجز ہیں، ان کو بالکل کرنا چاہیے. یہ شہزاد مجھے نہیں پتا کہ نام کل نہیں لیا تھا، جو میں نے انٹرویو سنا تھا اس میں اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پیسے دے دیے جائیں تو آپ ہمیں 20% اس میں سے ہمیں دیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ ہے جو سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا تھا، اس میں ہم نے $1 بلین کا، تو اس پہ بھی پھر تحقیقات گورنمنٹ اور غائب ہو گئے پیسے. پھر دوسری میری گزارش یہ ہے، دیکھیں یہ ان کا منترا جو ہے، ان کا منترا بڑا بری طرح کرپشن کے متعلق فیل ہوا ہے. پہلا تو میں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس نے کہا کہ 117 سے 120 پہ چلے گئے. ذرا کیمرہ بھیجے نیچے، تھانوں میں، پٹوار خانوں میں، سی ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں رشوت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ دو تیسرا، جو پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو آٹے پہ ہوئی، چینی پہ ہوئی، تیل پہ ہوئی، دوائیوں پہ ہوئی، 24 کیسز ہیں. بی آر ٹی کو دیکھیں، معلم جبہ کو دیکھیں، آپ خیبر بینک کو دیکھیں، آپ سونامی ٹری کو دیکھیں، آپ فیک انرولمنٹ کو کے پی کے میں دیکھیں، یہ 20 کیسز ہیں. ان میں سے کسی ایک کی گرفتاری نہیں ہو رہی. مثلا چینی ہے تو آپ چینی پہ ہی لے لیں. شہباز شریف اور اس کے بیٹے جیل میں ہیں، اومنی والے جیل میں ہیں، جو ان کے ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں. اس وقت 62% چینی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو چینی پروڈیوس کرتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی، چینی پھر 100 سے اوپر ہوگی. چونکہ چینی سمگل ہوگی، آپ باہر سے لائیں گے، آٹا لائیں گے، سمگل ہوگی ہے ساری کے ساری. یہ اس میں پنجاب کے وزراء شامل ہیں، کے پی کے وزراء شامل ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ شامل ہیں. پوائنٹ سر، واٹس دا پوائنٹ؟ تو یہ ایسے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایسے ایک تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ خود ناک ڈوبے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر اور یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اس نے بھی تو کہہ دیا نا کہ ایک مایوسی ہے بہت بڑی عمران خان کے متعلق، اب بڑی ہوپ تھی لیکن اب تو مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اگر اسی کی باتوں کو بلیو کرنا ہے تو پھر اس کو بھی بلیو کرنا. یہ صحیح بات ہے، اس کی باتیں تو ویسے ہر ایک کو ہی اٹیک کرتی ہیں. جی بہت شکریہ منظور صاحب. جی اچھا مفتاح، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ایک تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر تو نواز شریف صاحب کے خلاف 2012 میں اتنی لائیو باتیں تھیں جو کہ ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بیچ کے رشوت آفر کری ہے، جو 8 سال تک یہ بات چھپی رہی،
تو پھر ہم کو بتائیں کہ کیا باتیں نکلی ہیں، اس کے بعد اس نے کورٹ میں کیا انکشافات کریں وہ بھی بتاتے ہیں ہم کو، کیونکہ کوئی بات تھی نہیں، کبھی انکشافات ہوئی نہیں تو کوئی پیسے دینے کا جواز ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہنا کہ میں نے اپنے وکیل سے پوچھا تھا، اس نے منع کر دیا کہ یہ بات نہ کرو. عجیب سی بات ہے، کون سا وکیل ہے بھائی؟ آپ کا تو کیس اچھا ہو جاتا، زیادہ مضبوط ہو جاتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف مجھے رشوت آفر کر رہا تھا. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ نہ کریں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے یہ بات مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کٹ مانگا تھا. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے، اس نے ان کے بیان پہ کٹ مانگ لیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ پوچھ لیں کہ کس نے کہ کوئی آ کے ساتھ بیٹھ گیا. تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ ویور جو ہے یہ کس نے دیا تھا یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ کس نے. کیونکہ دیکھیں اب مثال کے طور پر یہ ابھی جو ہم ریکارڈ کا کیس ہارے ہیں اور 5-6 بلین کا میرے خیال سے کلیم ہے، تو اس میں یہ دے آر ناٹ ایبل ٹو فریز گورنمنٹ آف پاکستان اکاؤنٹس. ہاں یہ پی آئی اے، پی این ایس سی ذیلی اداروں کے اکاؤنٹس کو، ایسٹ کو پکڑ لیں گے، لیکن اس میں ان کو بھی ساورن وہ نہیں ہے، ویور نہیں ہے، ساورن امیونٹی ہم نے ویور نہیں دیا. تو یہ کس نے دیا یہ بھی ذرا معلوم کر لیں. دیٹ از این آن گوئنگ کیس مفتاح. اور نسیم کیونکہ مجھے کچھ عرصے تک اس ملک کا فائنانس منسٹر رہنے کی شرف حاصل ہوا ہے، تو میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ 30 ملین ڈالر پاکستان حکومت کے چھوٹی ایمبیسیوں کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے. دس از اے ویلڈ کوسچن. یہ بات ٹھیک ہے کہ اچھا میں آپ سے اور اب میں آپ پہ آخری گزارش یہ کر رہا ہوں، میں یہ ولید اقبال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، ولید اقبال صاحب، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پرسنلی ایک اچھے آدمی ہیں اور ان کی انٹیگریٹی از ناٹ کوسچنیبل الحمدللہ. تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے خان صاحب نے پشاور بی آر ٹی میں کرپشن کے خلاف انویسٹیگیشن کے خلاف. ٹھیک ہے، نیب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پشاور بی آر ٹی انویسٹیگیٹ کرے. اب لاہور بی آر ٹی جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے 27 بلین روپے میں بنا تھا، جو شہباز شریف نے بنوایا تھا 27 ارب میں، اتنی سائز کا بی آر ٹی پشاور میں بنا 105 ارب کا. تو اگر 27 ارب میں عمران خان کی بات مان لیتے ہیں کہ کرپشن ہوئی تھی، تو 105 میں پھر ہم سوچیں گے کہ زیادہ کرپشن ہوئی ہوگی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں ولید اقبال صاحب سے کہ اگر پی ٹی آئی اور ولید اقبال صاحب اور یہ تمام حضرات کرپشن کے خلاف سچ مچ بلیو کرتے ہیں اور یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، تو یہ جائیں اور اسٹے آرڈر واپس لیں اپنا، کہ کہیں نیب کو کہ انویسٹیگیٹ کرو اور پکڑو کون ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ڈاکے ڈال رہے ہیں لوگ، یہ ولید صاحب بھی جانتے ہیں. مفتاح پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ سے میں مفتاح ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں بیفور ولید آپ کے کنکلوڈنگ کامنٹس. مفتاح، سو پی ایم ایل این نے ڈیسائیڈ کیا شریف خاندان نے کہ قاضی موسوی قاضی کے خلاف نہیں جا رہے کورٹ میں، کیونکہ اس نے جو ایک بڑی ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو، تو اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جائیں گے. آپ پھر سے ان کا موسوی کا اسٹیٹمنٹ سنیں. اس نے کہا کہ I am not making this claim, I am making an allegation. اس نے کہا پہلے اس نے کہا کہ this man called Nawaz Sharif. پھر بولتا no cut that. This man called another man and he said it was Nawaz Sharif. He said I am not saying he was Nawaz Sharif's nephew. He was somebody who claimed to be Nawaz. اس نے اتنے سارے اس نے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا so you read it as not targeting Nawaz Sharif directly. ٹھیک ہے جی ولید کو نہیں جی اس نے تو ٹارگٹ کیا ہے جھوٹ بول کر، لیکن اس نے لیگلی اپنے آپ کو سیو کیا. آپ کہہ رہے ہیں لیگلی اپنے آپ کو سیو کیا ملا ہے، جس نے اس کو یہ کہا ہے، مطلب کوئی قابل بیرسٹر ملا ہے جس نے اس کو کہا ہے کہ اس طرح بولنا تاکہ تم لائبل نہ ہو. یہ تو اپنے آپ کو لائبلٹی سے بچا رہا تھا، اس طرح بات کری گئی. ولید مجھے بتائیں کہ 2-3 چیزیں اس نے انٹرویو میں کہی ہیں. دیکھیں نا اس انٹرویو پہ پرائم منسٹر بھی انگیج کیے ہیں، اس انٹرویو پہ آپ کے لا منسٹر بھی، آپ کے اکاؤنٹیبلٹی منسٹر بھی، تو اور اب ایک کمیٹی بھی بن گئی. دا فیکٹ کہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہ جی ایک اکاؤنٹ تھا، ایک تو 200 لوگوں کے نام کہہ رہے ہیں تفصیل ہے ہمارے پاس اس پہ، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اکاؤنٹ تھا $1 بلین تھا، پھر پیسے ادھر سے ادھر گئے. تو حکومت پاکستان اس میں، یعنی آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اگر انفارمیشن ہے تو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ آئی مین ڈزنٹ اٹ میک سینس؟ اور یا اس کو انویسٹیگیٹ کریں آگے، آپ کریں اس پہ کچھ کریں گے؟ چلیں اگر آپ اتنے اسپیسیفک ہونا چاہ رہی ہیں، اور میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت تھوڑا بھی ہے لیکن جتنا بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بی آر ٹی کی بات کی، میں اس کے اسٹے آرڈر کی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں جس پارٹی نے وہاں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہ اس کا لینڈ بی آر ٹی کے مقصد کے لیے ایکوائر ہوا تھا، اس نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. اب اس کو جو ریلیف اس نے جو مانگی ہوئی تھی وہ ملی نہیں ملی جو بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ ایکسیسو آرڈر میں چلا گیا یا ایکسیسو موڈ میں جا کے اس نے کوئی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن
کی بھی اس میں حکم جو ہے وہ جاری کیا. ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج اس لیے کیا کہ وہ تو ریلیف ہی نہیں مانگی گئی تھی, اور اگر آپ اس کو چیلنج نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کنسیڈ کر رہے ہیں اس ساری بات کو. تو وہ ایک ایرر آف لا کے خلاف تو آپ اپیل کرتے ہیں, اس کے خلاف اپیل ہوئی ہے اور وہ آرڈر سٹے ہوا ہے, کیونکہ ایک لینڈ ایکوزیشن کی چیلنج کے اوپر کیس پہ FIA کی انویسٹیگیشن کی بات ہوئی ہے. دیٹ از دیٹ پارٹ. میں چلیں تھوڑے سے لفاظی میں اپنی جو ہے اس کو ماڈیفائی کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ لفاظی کے گیم پہ ہی وہ ہمارے جو ایویشن منسٹر تھے وہ فیک لائسنس اور رانگلی اپلائیڈ لائسنس میں کو پرابلم ہوا. میں چلو کہہ لیتا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ معاملوں میں انفارمیشن ذرا زیادہ واضح ہے, کچھ میں بڑی امپورٹنٹ لیڈز ہیں. The government wants it to the leads and the information to be investigated further, تاکہ اس کو properly جو ہے pursue اور prosecute کیا جائے. بالکل further investigation. بہت شکریہ ولید ہمیں جوائن کرنے کا. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا بھی شکریہ, منظور صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.